कंप्लीट किया था वो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। SLO बेस्ड टीचिंग कैसे करेंगे, क्लासरूम हमारा किस तरह होना चाहिए, 90% लर्निंग के लिए हम क्या क्या करेंगे, फिर 90% लर्निंग के लिए मजीद टीचिंग का क्या होगा, 21st सेंचुरी टीचिंग स्किल क्या है। अभी हम आ जाते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज क्या है, तरीक़ेकार क्या है। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए जो इस कहानी को लाउडली रीड करे। मेल साइड से या फीमेल साइड से एक बंदा लाउडली रीड करे। हाँ आप सर मैडम ही करें, कोई आप देखो शुरू से करें। उन्वान है लोहे का जंग लगना। उन्वान है लोहे का जंग लगना। जमात सरगर्मी। तलवार ने लोहे के घेर मुख्तलिफ जगहों पर रखे। चंद दिनों के बाद मुशाहदा करने पर पता चला कि इनमें से बास को जंग लग चुका था। साइंस पीरियड। उस्ताद जी, तो आपके ख्याल में खेलों में क्या तब्दीली आई? सलमान जनाब, इनमें से बास को जंग लग गया। कोई मसला नहीं जी, आगे करें। खेलों में क्या तब्दीली आई? सलमान जनाब, इनमें से बास को जंग लग गया है। उस्ताद बहुत अच्छे, क्या आप सब इनके बात से मुतफिक हैं? तुलबा बैक आवाज। जी जनाब। उस्ताद अच्छा, तो मैं बोर्ड पर आपके ख्यालात लिखना चाहता हूँ। बताइए, आपके ख्याल में लोहे को जंग किस वजह से लगा? उमर गालबन दबाव की वजह से। उस्ताद दबाव बहुत अच्छे, बोर्ड पर लिखता है। अहमद हो सकता है कि ये आबोहवा की वजह से हो, जैसा कि ठंडा या गर्म मौसम। उस्ताद ठंडा या गर्म, बहुत अच्छा जी। वाक़ियों से मुखातिब होते हुए आपका क्या ख्याल है? क्या ये लोहे को जंग आलूद होने में गर्म या सर्द फिजा की क्या अहमियत है? और क्या गर्म या सर्द या फिर दोनों, और गर्म और सर्द क्या चीज़? अकरम दोनों। उस्ताद फातिमा गालबन सर्द कह रही है। उस्ताद तुलबा के आराब को बोर्ड पर लिखता जाता है। उस्ताद साहब ने इन जवाबात के बाद नमी पर निशान लगा लिया। अब तक नमी, मरतूब, बारिश और गीले पर निशान लगाए जा चुके थे। उस्ताद इन सब चीज़ों में क्या मुश्तरक है? जी हसन ये सब गीली है। उस्ताद बहुत अच्छे, ये सब गीली है। गीली होने से हमारी क्या मुराद है? क्या गीली के अलावा वो कुछ और हो सकता है? तुलबा नहीं। उस्ताद अच्छा, गीली कौन सी चीज़ होती है? तुलबा पानी वाली, हंसते हुए। उस्ताद पानी वाली? क्या हसन तुम्हारे ख्याल में यही बुनियादी वजह है जो सब चीज़ों को मजबूत करती है? हसन जी हाँ। उस्ताद आपने कहा बारिश, नमी, बरबूद और गीली, और इन सब का बाहमी ताल्लुक क्या है? हसन ये सब पानी की मुख्तलिफ शक्लें हैं। उस्ताद जबरदस्त, किसी को इनकी बात से इख्तिलाफ हो, लिहाजा हम ये कर सकते हैं कि लोहे के जंग लगने में पानी का अहम किरदार है। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप लोगों ने एक क्लासरूम के अंदर टीचिंग करते हुए एक टॉपिक को पढ़ते हुए देखा, ये टीचर किस तरह एक टॉपिक पढ़ा रहा है। अब सवाल ये है कि टीचर ने टॉपिक पढ़ाया लोहे का जंग लगना। इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपने केस स्टडी रीड आउट की, और रीड आउट के बाद बताया कि टीचर ने इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया। जी यहाँ पे कौन कौन से मेथड टीचर ने यूज किया? जी मैडम। स्टूडेंट्स जी नहीं, this time I'm not talking about material, I'm just talking about the teaching strategies, methodologies. बारिश नमी नहीं, methodology क्या है? Students say writing. देखो मैंने कि engage the student, ये भी मेथड नहीं है। Questions. टीचर ने एक मेथड इस्तेमाल किया, क्वेश्चन आंसर मेथड। यहाँ पे टीचर एक मेथड यूज करता था पढ़ाने के दौरान, सवाल जवाब वाला मेथड। जी इसके अलावा और कौन कौन से मेथड यूज हुए? ना आइडिया तो ठीक है उनका बस है, लेकिन मेथड इस्तेमाल कौन सा? देखो इस तरह देखा ना कि टीचर एक सवाल जवाब का मेथड इस्तेमाल कर रहा है, और कौन कौन से? राइटिंग मेथड नहीं है जैसे
अरे उसने मौका दिए। ये भी मेथड नहीं। जिस तरह आप लोगों ने सोचा ना कि देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आंसर मेथड था, उसने वोट दिए। नहीं मेथड की बात करता हूँ, इसको आप सारी चीजें छोड़ दें। उस्ताद का तरीक़ेकार का तरीके तदरीस अभी समझ आ गया होगा। एक तरीके तदरीस ये था कि टीचर क्वेश्चन आंसर मेथड फॉलो करता था ड्यूरिंग द क्लास। बोर्ड पे लिखकर। तो वो तो मेथड नहीं हुआ ना बोर्ड पे। मुताबिक की पार्ट कर रहा था, ये भी मेथड नहीं है। स्टूडेंट के दरमियान डिबेट कर रहा था। हाँ एक्सलेंट, डिबेट मेथड इस्तेमाल हो रहा था यहाँ पे। दूसरा मेथड इस्तेमाल हुआ, ये एक डिबेट मेथड की है कि नहीं, मुकालिमा है कि नहीं, उस्ताद और बच्चों के दरमियान एक मुकालिमा भी चल रहा था। तो दो मेथड जो सामने आए, the first one is known as question answer method and the second one is known as debate method. Okay, third method कौन सा? अब इसके ऊपर आप सोचेंगे ना, आपके ज़हन में आइडिया है, तरीक़ेकार है, तरीक़े तदरीस। Sir, he allow every students to participate in such activities or such lecture which he was giving at the moment. नहीं, लेक्चर में तब तो ये नहीं है। लेक्चर में तो होता है ना, लेक्चर में कैसे कहते हैं? लेक्चर मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें टीचर एक्टिव होता है और स्टूडेंट पैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे थे कि टीचर भी एक्टिव तो स्टूडेंट भी एक्टिव। Sir, this is what I'm saying. तो इसको हम लेक्चर मेथड नहीं कहते। हाँ एक्सीलेंट। दूसरा मेथड कौन सा था, मैं आपको समझा रहा हूँ। उस्ताद इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए पहले क्वेश्चन आंसर मेथड करा था, ये एक डिबेट मेथड भी चल रहा था, और थर्ड ये एक डिस्कशन मेथड भी था। उस्ताद बच्चों से क्या कर रहा था? ये जितनी मेथड अभी हमने कहा है ना, ये अपने साथ नोट करें। आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन कौन से मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं? द फर्स्ट वन इज नोन एज क्वेश्चन आंसर मेथड। आप सम टाइम क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन आंसर मेथड भी क्लास ला सकते हैं। टीचर डिबेट मेथड भी इस्तेमाल करता था, सम टाइम हम डिबेट मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड टीचर यूज करता था डिस्कशन मेथड, यहाँ पे डिस्कशन भी था। चौथा मेथड था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये एक मुजाहिरा भी था। टीचर ने बच्चों के सामने कील पानी में रख दी और मुजाहिरा कर रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी था। चार मेथड आ गए। ओके, इसके अलावा ये एक स्टोरी टेलिंग मेथड भी था। आप लोगों ने जो सुना ये स्टोरी टेलिंग कहानी के फॉर्म में नहीं, समझ टीचर स्टोरी टेलिंग है, बच्चों के साथ कहानी समझा स्टोरी टेलिंग मेथड। अच्छा, ये एक रोल प्ले मेथड भी था। रोल प्ले भी था ना, कि इसके सामने रखते उसके रोल परफॉर्म कर रहे थे, समझ आ रहे? रोल प्ले मेथड भी था। ओके, ये एक असाइनमेंट मेथड भी था, क्योंकि 3 दिनों से पानी में रखा था, चंद दिनों बाद मुशाहिदा किया। समझ आ रहे कि नहीं? चलिए, इसके अलावा ये एक प्रोजेक्ट मेथड भी था। इसको प्रोजेक्ट कह सकते हैं, ये एक प्रोजेक्ट भी था। अच्छा जी, ये एक गाइडेड डिस्कवरी मेथड भी था। गाइडेड डिस्कवरी से तो क्योंकि पहले से तो पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जब पानी में कील रख दिए और चंद दिनों बाद देखा तो वो जंग लग चुका था। फिर उन्होंने वजह बयान की और एक्सप्लोर की और आखिर में इस नतीजे पर पहुंच गए कि इन चीज़ों की वजह से जंग लगे। समझ आ रहा है? डिस्कवर भी किया। तो ये एक गाइडेड डिस्कवरी मेथड भी था। मेरी बात समझ आ रही है? तो देखो यहाँ पे कहने का मेरा मकसद क्या है, मैं जो चीज़ फाइंड करना था वो फाइंड हो गया। फाइंड किया था कि एक क्लासरूम के अंदर टीचर एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए एक तरीके का फॉलो नहीं करेगा। क्लासरूम के दौरान टीचर मल्टीपल स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा। मिसाल के तौर पर कैसे, हाउ, कैसे मैंने टॉपिक का आगाज किया, मैंने टॉपिक बोर्ड पे लिख लिया। इस वक्त मैं टॉपिक का न्यू इंफॉर्मेशन टॉपिक मुतारिफ करने की कोशिश करता हूँ, डिफिनीशन से कहा। सर मैं प्रपोजिशन पढ़ा रहा था तो मैंने पहले आपको डिफिनीशन सिखाया। तो इस वक्त जो मैं प्रपोजिशन की डिफिनीशन सिखाने की कोशिश करता हूँ, इस वक्त मैं मेथड इस्तेमाल करूँगा लेक्चर मेथड। कौन सा मेथड इस्तेमाल करूँगा? क्योंकि मैं एक्टिव तो और आप पैसे होते हैं। लेकिन लेक्चर मेथड क्लासरूम के अंदर 5 से लेकर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 मिनट और 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, 5 मिनट से कम नहीं और 10 मिनट से ज़्यादा, तो 5 और 10 मिनट तक होगा। अगर 10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो फिर भी लर्निंग हाई रेशो नहीं जाएगी, फिर भी 20-30 फिलॉसफी वापस आएंगे।
تو ٹاپک کو متعارف کروانے کے لیے, ٹاپک کا امپورٹنٹ انفارمیشن دینے کے لیے ٹیچر کیا کرے گا, کلاس روم کے اندر جب فرسٹ ٹیچنگ شروع کرے گا تو وہ لیکچر میتھڈ فالو کرے گا اور 5 سے لے کر 10 منٹ تک اس ٹاپک کے بارے میں بچوں کو انفارمیشن دے گا. 10 منٹ کے بعد ٹیچر کی اسٹریٹجی چینج ہوگی, یا تو پھر آگے ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے آپ ٹاپک مزید بچوں کے ساتھ ڈسکشن کروانا چاہتے ہیں, ڈیمونسٹریشن کروانا چاہتے ہیں, رول پلے بنانا چاہتے ہیں, کیس اسٹڈی میتھڈ پہ جانا چاہتے ہیں, اسٹوری ٹیلنگ پہ جانا چاہتے ہیں, گائیڈڈ ڈسکوری پہ جانا چاہتے ہیں, کوسچن آنسر پہ جانا چاہتے ہیں. آگے آپ ٹاپک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آگے آپ کا ٹاپک کی نوعیت کیا ہے اور آگے آپ بچوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ٹاپک کو پڑھانے کے لیے ٹیچر کلاس روم کے اندر ڈفرنٹ اسٹریٹجی فالو کرے گا, تبھی جا کے بچوں کو وہ ٹاپک کلیئر ہو جائے. ہمارے بچوں کو ٹاپک کلیئر کیوں نہیں ہوتا اور چند بچوں کو کلیئر ہوتا ہے اور زیادہ تر بچوں کو کلیئر نہیں ہوتا؟ وہ اس لیے کلیئر نہیں ہوتا کیونکہ ایک تو ہم پوری کلاس میں ایک اسٹریٹجی فالو کرتے ہیں. بات سمجھا نہیں؟ تو میں ایک ٹاپک کو پڑھانے کے لیے مختلف اسٹریٹجی فالو کروں گا, مختلف انداز سے ٹیچ کرواؤں گا, تب جا کے بچوں کے ذہن میں ایک آئیڈیا بیٹھے گا. یہاں تک سب کچھ کلیئر ہے کہ نہیں؟ تو یہ تو 7 میتھڈ میرے پاس ایک ہی کہانی سے آئے, ایک ہی کیس اسٹڈی آئے. میں کچھ اور میتھڈ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کو کہتے ہیں انکوائری میتھڈ. کیا ہوتا ہے انکوائری میتھڈ یا انویسٹیگیشن میتھڈ؟ یہ وہ میتھڈ ہے نا جس کو آپ 3-4 منٹ کے اندر کر سکتے ہیں. مثلا میں ایک ٹاپک پڑھا رہا ہوں اور بیچ میں سے, مثال کے طور پر میں انگلش پڑھا رہا ہوں اور میں نے بیچ میں سے ایک ورڈ آ گیا, ایڈجیکٹیو کا دیا. اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں ایڈجیکٹیو کے بیس پہ آ کے جاؤں اور بچے ایڈجیکٹیو نہیں جانتے ہیں. تو میں 2-3 منٹ کے لیے کیا کرتا ہوں, رکتا ہوں اور میں بچوں سے پوچھتا ہوں ایڈجیکٹیو سے کیا بنا. میں اس وقت کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. دیکھو میتھڈ چینج ہو گیا. اوکے, اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ میتھڈ. پرابلم سالونگ ایک ایسا میتھڈ ہے نا, سم ٹائم میں نے بچوں کو میجرمنٹ سکھایا تھا, میجرمنٹ. پھر میں نے بچوں کو کہا کہ آپ فلاں چیز میجر کرو, یا میں نے ایک بچوں کو مسئلہ دے دیا اور بچے اس سے سچویشن سے نکلنے کی کوشش کریں گے. میں بچوں کو مسئلہ دوں گا اور بچے کیا کریں گے, مسئلے کو خود سالو کرنے کی کوشش کریں گے. سمجھ آتے؟ اس کو کہتے ہیں پرابلم سالونگ میتھڈ. تو آپ پھر آگے مختلف اسٹریٹجی فالو, میں آپ کو اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, پھر آپ کو پتا ہوگا کہ کون سا میتھڈ ہم کام کا استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ میتھڈ ہے جگسا میتھڈ. جگسا جانتے ہیں؟ جگسا میتھڈ کہتے ہیں پزل گیم. انگلش کی کتاب میں آپ دیکھیں ایکسرسائز ہے پزل گیم. وہ الفابیٹ دیا ہے, اس میں سے آپ نے ورڈ ڈھونڈنا ہے, سب کروا رہے ہیں, آپ نے لائن سے نکلنا ہے, اس طرح کرنا ہے. اپنے فلیش کارڈوں کے ذریعے بچوں کو گیم کے تھرو اپنے جو تو پزل گیم, جگسا میتھڈ. کبھی کبھی ہم ایک چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے, بچوں کا کنسیپٹ ہائی لیول پر پہنچانے کے لیے ہم جگسا میتھڈ کا استعمال کرتے ہیں. ہم بچوں کو پلسانے کی کوشش کرتے ہیں اور بچے کیا کریں گے, سچویشن سے نکلنے کی کوشش کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے لینے کے لیے؟ اوکے. اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے جس کو کہتے ہیں پلے وے میتھڈ. کیا کہتے ہیں اس کو؟ پلے وے میتھڈ. پلے وے میتھڈ. پلے وے میتھڈ وہ میتھڈ ہے, سم ٹائم بچے بور ہوتے ہیں ٹیچنگ کے دوران, تو ہم 5 منٹ 3 منٹ کے لیے کیا کرتے ہیں, گیم کے تھرو بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں. گیم کے تھرو بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے ایک پلے وے میتھڈ پلے کرنا چاہتا ہوں. کروں؟ ہاں, اس میں میل ٹیچر پارٹیسپیٹ سے کریں. اوکے, تو مجھے چاہیے 4-5-6 لوگ چاہیے. 6 یہی 6 آ جائے. سب کچھ میں دیکھو, میں ٹیچر ہوں, میں نے آج آپ ٹیچر کو بچوں کو میں نے پارٹ آف باڈی سکھایا ہے. پارٹ آف باڈی سکھایا ہے. اب میں آگے مزید اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے میں نے ایک طریقہ کار فالو کیا کہ لرننگ تھرو گیم. اس کو کہتے ہیں لرننگ تھرو گیم. پلے وے کا مطلب ہے گیم کے تھرو سکھانا. یہ آپ یوٹیوب کو دیکھیں نا, پلے وے میتھڈ فار میتھمیٹکس, پلے وے میتھڈ فار سائنس, پلے وے میتھڈ فار اردو, ہزاروں ایکٹیویٹی آئے گی. آپ پلے وے میتھڈ ٹاپک کریں, اس ٹاپک کی وجہ سے ویڈیو آئے گی. پھر آپ لوگوں نے بچوں کی تو یہ پرفارم کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ اوکے, آپ کتنے لوگ ہوں گے؟ 5. ایک بار اور بیٹھ جائے سر. 3 لوگ سامنے بیٹھے اور 3 لوگ اس طرف بیٹھے. میرے کسان لڑائی تو نہیں ہوئی, آزاد ہو جائے.
سر مجھے کچھ چیز مارکر اور چیز چاہیے. نہیں مارکر جس طرح ہاں 2 مارکر ہو گئے. ہاں یہ بس بس 3 اوکے ایک ہی طرح. اب میں نے ان کو پارٹ آف باڈی سے کہنا ہے پلے وے میتھڈ سے. ٹھیک ہے جی اوکے. میں آپ لوگوں کو کہوں نا ہیڈ, آپ نے سر پہ ہاتھ رکھنا ہے ہیڈ. میں کہوں شولڈر, شولڈر پہ ہاتھ رکھنا ہے. میں کہتا ہوں ہینڈ, ہینڈ پہ ہاتھ رکھنا ہے. میں کہتا ہوں فنگر, فنگر اس طرح کر دیں, اس طرح. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اوکے. اور جب میں کہوں ہینکی, ہینکی پہ مارکر اٹھانا ہے. جنہیں نے اٹھایا وہ جیت گئے, جنہیں نہیں اٹھایا وہ ہار گئے. سمجھ آ رہے؟ جگان چھوٹی نہیں رہا. اوکے ریڈی؟ ریڈی. ہیڈ, ہینڈ, ہیڈ, فٹ, نوز. خیر جو کرنے کیا تو آپ تو سیکھ رہے تھے. نوز. اوکے ہیڈ, ہینکی. جس کے پاس پین نہیں, 2 اس طرف سے اور 1 اس طرف سے. پھر سے رکھو, پھر سے. اب مقابلہ کانٹے دار ہوگا. سوال ہاتھ نیچے. ہینڈ, ہیڈ, ہینڈ, فٹ, ہینکی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھو دس از پلے وے میتھڈ. میں نے مقصد اصل کیا ہے پارٹ آف باڈی سے, لیکن یہ ایک گیم کے تھرو بچے نے انجوائے بھی کیا, بچے نے لرن بھی کیا. اچھا جو کم ہے نا, جو بچے ہار جاتے ہیں نا وہ اٹھیں گے اور آئیں گے اور آئیں گے, اور آخر میں 2 بچے رہ جائیں گے نا, ان 2 کے درمیان مقابلہ ہوگا. اس آخر میں ہم اس کو ایک ٹافی ایک چاکلیٹ دے دیں گے. بچے انجوائے بھی کریں گے اور بچے نے لرن بھی کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کلیئر ہے؟ اس لیے کلیئر کریں گے. So now this is play way method. ہاں لیکن اس طرح نہیں کہ بس میں روزہ play way method کرا نہیں. سم ٹائم آپ دیکھتے کلاس روم کی سچویشن دیکھتے, بچے بور ہیں یا ایک ٹاپک ایسا ہے جس کے اوپر آپ play way کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک میتھڈالوجی کے بارے میں سمجھ آیا کہ ہم play way method ہم کرا سکتے. کلیئر ہے؟ تو میں اصل کہنے کا مطلب کیا ہے, 21st century کلاس روم اور 21st century teaching skill اور 21st century teaching strategy کیا ہے. 21st teaching skill 21st century teaching skill یہ ہے کہ ہم کلاس روم کے اندر ٹیچر کلاس روم کے اندر ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹریٹجی فالو کرے گا. ایک ٹائم پہ آپ لوگ ایک میتھڈ پہ دیکھو 5 منٹ 10 منٹ. ایک اور میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ سب نوٹ کریں, اس کو کہتے ہیں ٹیوٹر میتھڈ. ٹیوٹر میتھڈ, ٹیوٹر میتھڈ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جائیں اور گھر پہ بورڈ لگے کہ ٹیوشن والا سر یا ٹیوشن والی بھائی اویلیبل. نو, ٹیوٹر میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ابھی ایک ٹاپک پڑھایا, ٹھیک ہے جی, ایک سچویشن اس طرح آیا کہ 3 بچوں کو سمجھ نہیں آیا اور پوری کلاس کو سمجھ آ گیا. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں, ہم ایسے سچویشن میں کیا کرتے ہیں, ہم دوبارہ شروع کر دیتے ہیں. نہیں, اس طرح نہیں ہوتا. میرے کلاس روم کے اندر میکسیمم بچوں کو سمجھ آیا اور کم بچوں کو سمجھ نہیں آیا, تو اس وقت میرا رول ٹیوٹر رول ہوگا. ٹیوٹر کا مطلب ہوتا ہے انڈیویجول ٹریٹمنٹ. کیا ہوتا ہے؟ یہ کلاس روم کے اندر ہوگا. تو فار ایگزامپل ان تینوں کو سمجھ نہیں ہے اور پوری کلاس کو سمجھ آیا, میں نے اور کلاس کو کام نہیں دے کہ شاباش اب آپ دوبارہ خود سے پرفارم کرنے کی کوشش کرو, اور ان تینوں کو میں نے علیحدہ کیا اور ان کو دوبارہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی. اس وقت آپ سے علیحدہ میں نے ان کو انڈیویجول ٹریٹ کیا. تو بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا ہوتا ہے جب آپ اس کو انڈیویجولی بتاتے ہیں. یا آپ کے کلاس میں آپ کلاس روم کے اندر پڑھائی کر رہے ہیں اور اللہ نہ کرے بیچ میں سے ایک بچہ اور ایڈمیشن کروا کے آیا, جیسے تو یہ تو ہوتا ہے. اوکے,
مثلا 3 مہینے کلاس چلے اور 3 مہینے بعد دوسرے اسکول سے ایک بچہ یہاں پہ آیا. اب ظاہری بات ہے وہ بچہ جتنا ہی لائق کیوں نہ ہو لیکن اس کلاس کے ساتھ اتنا جلدی نہیں چل سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, ہم پھر کہتے ہیں اب اس کے ساتھ کیا ہوگا, بس ہم پڑھاتے ہیں, بس میرا کیا کام ہے, پرنسپل کا کام ہے. نہیں, اس وقت ہمارا کام ہے کیا کریں گے سر. اس وقت میں ان بچے کو ٹارگیٹ بھی لوں گا اور کیا کروں گا, اس کو انڈیویجول ٹریٹمنٹ شروع کروں گا. ٹیوٹرمنٹ میں جب بھی بچوں کو ٹاسک دوں گا بچے کام کریں گے, اس دوران میں ان بچے کی طرف آتا ہوں. پھر تو 2-3 مہینے اگر میں اس کو ٹیوٹر میتھڈ پہ انڈیویجول ٹریٹ کروں گا, 2-3 مہینے بعد یہ بچہ انہیں کے ساتھ مل جائے, یہ انہیں کے لیول میں آ جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ چیلنجز ہے کہ ہمارے اسکول میں درمیان میں بچے آتے ہیں اور پھر ہم اس کو آگے چلا نہیں سکتے, اس کو اپنے ساتھ لے کے جا نہیں سکتے. اس کو لے کے جانے کے لیے ٹیچنگ میں ایک میتھڈالوجی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیوٹر میتھڈ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, ٹیوٹر یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بورڈ لگائیں کہ میں اس پہ کمزور ہے, آ جاؤ. اوکے, ٹیچنگ میتھڈالوجی کلیئر ہو گئی. ہاں, مختلف ٹاپک کو پڑھانے کے لیے مختلف ٹیچنگ اسٹریٹجی, اور ہم کیا کریں گے کلاس روم کے اندر ملٹیپل اسٹریٹجی فالو کریں گے. ایک ٹاپک کو پڑھانے کے لیے ملٹیپل, میں میتھس پڑھا رہا ہوں اور ایک دم میں نے ایک کہانی سنایا. کیسے؟ میں میتھس کا ٹیچر ہوں, میں نے آج بچوں کو فریکشن سکھانا ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ کنسیپٹ دینے کے لیے میں نے کہا آج میرا میتھڈ ہوگا 5 منٹ 10 منٹ, میرا میتھڈ ہوگا اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ, کہانی کے شیپ. کہانی سننا پسند کریں گے بچوں؟ ہاں, بس ایسے ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہانی سننا پسند کریں گے بچے کی؟ ہاں, میتھس میں کہانی, واہ. بس میتھس کا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے میتھس کا ٹیچر آ جاتے ہیں تو بچے کہتے ہیں اس پیار آؤ, اور پھر دکھاتے ہیں بس میں میتھس کا ٹیچر ہوں. میں نے آج بچوں کو آج آپ کو کہانی سنانے کی کوشش کرتی. کیسے؟ اوکے چلو جی. عائشہ اور عمر اپنے امی کے ساتھ بازار گئے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ عائشہ اور عمر امی کے ساتھ بازار گئے تھے, گورا بازار گئے تھے. ٹھیک ہے, اوکے. وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ شاپنگ کیا. شاپنگ کے دوران عمر اور عائشہ کو بھوک لگ گیا. انہوں نے ماما سے کہا کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ چیز دے دو. آس پاس دیکھا تو کپڑے ہی کپڑے تھے. ماما نے کہا رکو, باہر مارکیٹ سے باہر جاتے تو آپ کے لیے کچھ لیتے. مارکیٹ سے باہر گئے تو جلندھر سویٹ نظر آیا بچوں کو. بچوں نے امی سے کہا کہ وہ رہا سویٹ اور میں لے جائے. امی نے بھی بسم اللہ کر کے اس کو لے کے کیا. دکان پہ پہنچنے کے بعد دیکھا تو بچوں نے کاؤنٹر میں ان کو کیک نظر آ گیا, سوری یا پیزا نظر آ گیا. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اوکے. بچوں نے اصرار کیا کہ ہمیں پیزا دے دو. عائشہ نے بھی کہا اور عمر نے بھی کہا. امی نے جب کاؤنٹر پہ پتہ کیا تو پیزا اتنا مہنگا تھا کہ امی کے پاس صرف ایک پیزے کے پیسے تھے. امی نے کاؤنٹر پہ پیسے دے دی اور پیزا ان سے لے دیا. اب پیزا امی کے ہاتھ میں ہے اور بچے جنگ پہ مار رہے, مجھے دے دو. عائشہ نے کہتے مجھے دے دو, عمر کہتے مجھے دے. اور امی نے کہا میں کیا کروں. تو امی نے کہا صبر کرو, تینوں دے دو. امی نے پرس سے چھری نکالا اور اس پیزے کا کیا کیا, تین حصے بنائے. بچوں امی نے جو عمل کیا اس عمل کو کہتے ہیں فریکشن. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ فریکشن. کنسیپٹ دینے کے لیے 3 منٹ 4 منٹ میں نے کیا کیا, اسٹوری ٹیلنگ میں. میتھمیٹکس میں اسٹوری ٹیلنگ. بات سمجھ آئی؟ تو آپ اس طرح کنسیپٹ دینے کے لیے ایٹ اے ٹائم ملٹیپل اسٹریٹجی فالو کریں اور مختلف اینگل سے بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں. ان میں سے بہت سارے بچوں کو اسٹوری ہی پہ سمجھ آئے گا, بعض لوگوں کو سوال پہ سمجھ آئے گا, بعض لوگوں کو میٹیریل پہ سمجھ آئے گا. لیکن میرے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کم از کم ٹیچر اسکلفل ہو, کہ ٹیچر ایک کام صحیح انداز سے اپنی طرف سے کریں. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ کلیئر ہے. یہ میری لاسٹ اور آخری بات ہے, مبارک صاحب بھی آیا ہے. لاسٹ میری بات یہ کہ 21st سینچری کلاس روم اور ٹیچنگ کو افیکٹو بنانے کے لیے ایک اور اسٹریٹجی, لاسٹ اسٹریٹجی ہمارے پاس ہے کہ کلاس روم کے تقاضے ہوتے ہیں. اور اس وقت کلاس روم کا تقاضا یہ کہ کلاس روم کے اندر میڈیم آف انسٹرکشن ٹوٹلی انگلش ہو, کیونکہ اسکول کے باہر بورڈ لگا ہے. اسکول کا نام کیا ہے؟ آکسفورڈ اسکول, اور ساتھ نیچے کیا لکھا ہے؟ انگلش میڈیم. باہر پیرنٹس اور عام کمیونٹی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ بچے انگلش سمجھ بھی سکتے ہیں, بول بھی سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں. اور جب یہ بچے گورنمنٹ اسکول میں جائیں گے تو وہاں پہ لوگ بالکل کلیئر بولیں گے انگلش میڈیم بنا بولیں گے, بولتے کہ نہیں بولتے, اس کو ٹریٹ ایسے کیا جائے. لیکن جب ہم گیٹ سے اندر آئے تو ماحول وہی ہوتا ہے, کسی کلاس میں انگلش پہ بات ہی نہیں ہو رہی, نہ بچوں کو انگلش سمجھ آتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ سمجھ آتا ہے, نہ صحیح طرح سے دیکھ سکتا ہے. بات سمجھ آئے؟ تو اپنے کلاس روم کی اس وقت 21st سینچری کلاس روم کی اسٹینڈرڈ ہے اور ٹیچنگ کو مؤثر بنانے کے لیے تو میڈیم آف انسٹرکشن آپ کی کلاس روم میں کیا ہوگی؟ انگلش ہوگی. اردو اور اسلامیات میں صرف اردو ہی میڈیم ہوگی اور باقی جتنی بھی سبجیکٹ ہے اس میں سب میڈیم کیا ہوگی؟ انگلش ہوگی. اب سوال یہ کہ سر
ہم تو انگلش ہی میں ٹیچنگ کریں گے لیکن بچوں کو سمجھ کیسے آئے گا؟ تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کلاس روم کے اندر ٹیچر ایک اور میتھڈ فالو کرے گا جس کو کہتے ہیں ٹی پی آئی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل، ہاں، ٹیچر ٹیچنگ کے دوران ہاتھ پاؤں کا استعمال کرے گا، مارنے کے لیے نہیں. ہاتھ پاؤں کا استعمال نہیں کرے گا مارنے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے. مثلا میں کہتا ہوں کہ the water is above. دیکھو above میں سمجھ نہیں آیا لیکن میرے ہاتھ میں سمجھ آیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بچوں کو کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تمہیں کہوں گے now what time is it? What time is it? بات کلیئر ہوگی. What time کو سمجھ نہیں آیا لیکن جب میں نے یہ کیا نا اوکے no I'm thinking. یہ خبر جی جی اصل میں فزکس پڑھا رہا ہوں فزکس، تو مجھے انگلش سے کیا واسطہ ہے کہ میں لینگویج کو بھی امپلیمنٹ کروں. میرا تو مطلب ہے اس کو سمجھانا. ایسے ویسے نہیں کہہ رہا ہوں. کون سی کنٹریز میں دنیا میں سارے جتنی بھی کنٹری، کون سی کنٹری میں اس طرح ہوتا ہے؟ چائنا میں ہوتا ہے، جاپان میں ہوتا ہے، جرمنی میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل اس طرح. اب چلیں کسی اور نہیں کس کا واسطہ ہے میرا. آج کل سکھا دیتے جب آپ جاتے ہو 21st century میں نیڈس کے لیے نیڈ چائنیز کلاس نو سر سلیبس ہم نہیں پڑھتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میری بات نہیں. ایک تو یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیول سے اوپر ہوتی ہیں. مثلاً آپ کہتے ہیں کہ اپنی زبان میں تعلیم کیوں نہیں دیتے؟ یہ میرے حق میں میرے بس میں نہیں ہے. سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ اس وقت تو ہم وہ چیز سکھا رہے ہیں جس کو ہمارے سامنے موجود ہے کریکولم جو ڈالا ہے. سمجھ آ رہے ہیں؟ کریکولم میں آپ انگلش کس نے سکھائیں گے؟ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. بہت سارے بچے فزکس ان کو سمجھ آتا ہے پر وہ فزکس کے اوپر انگلش میں نوٹ نہیں لے سکتا. بچہ کمزور ہے انگلش میں. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بہت جذبات کیے ہیں. نہیں سر، آپ کی جو بات ہے سر میں ان کو اپنے آپ پر امپلیمنٹ کر کے آپ سے آپ سے پہلے آپ نے ابھی تک اپنی سنی نہیں نا. جب آپ سنیں گے تو آپ کو آنسر پورا مل جائے گا. نہیں، آپ کے جواب میں یہ دوسرا سوال ہے اس لیے سننا. جب آپ سوال نہیں سنیں گے، جواب نہیں سنیں گے تب آپ کا میں دوسرا جواب کا دے نہیں سکتا کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر کے جا رہا ہوں. میں آپ کی بات بالکل ڈیپ طریقے سے سمجھ گیا کہ کیا کہتے ہیں. میں اکثر آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھو سنو، آپ کا کورس ہے، آپ کا ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے فزکس. سمجھ آئے؟ آپ نے کہا میرا کام ہے کنسپٹ کلیئر کرنا. کیا جو بورڈ میں پیپر بچے دیتے ہیں تو وہاں پہ سوال انگلش میں ان سے پوچھا جاتا ہے یا پشتو میں جو کنسپٹ دیتے اس طرح پوچھا جاتا ہے؟ اب آپ نے بالکل بچوں کو آسان طریقے سے فیس سمجھایا ہو. آپ کے بچوں کو فزکس سمجھ آتا ہے لیکن آپ کے بچے وہاں پہ جو کوشچن ہے وہ اٹینڈ نہیں کر سکتے. کیا بچے فیل ہوں گے کہ پاس ہوں گے؟ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ بچے فزکس میں کمزور ہیں. بچے کمزور ہے انگلش میں لیکن شو ہوتا ہے آپ کو فزکس میں. چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں. مسئلہ آیا انگلش سے شو ہوا. بہت سارے بچوں کا آپ دیکھیں سوشل اسٹڈی کا پیپر فیل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں سوشل اسٹڈی میں نالج نہیں. وہ سوشل اسٹڈی میں نالج نہیں ہوتا، وہ اصل میں انگلش میں کمزور ہوتا ہے. میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں اور اس کا میں آپ کو آسان طریقہ کار بھی بتاؤں گا. یہ نہیں کہتا کہ آپ انگلش سکھائیں انگلش سے، لیکن اس وقت آپ کا میڈیم انگلش ہے تو آپ نے انگلش میڈیم میں انسٹرکشن دے رہے ہیں. فزکس آپ نے کنسپٹ کلیئر کروانا ہے لیکن کوشش کرنا ہے، حد تک کوشش کرنا ہے کہ انگلش ہی میں کنسپٹ کلیئر رہے کیونکہ انہوں بچوں نے آگے رسپانس میڈیم آف انسٹرکشن انہوں نے انگلش ہی رکھنا ہے آپ کے ایگزامینیشن سسٹم میں. تو ہم نے ابھی اپنی ظاہری بات ہے، میں بہت زیادہ قابل ٹیچر ہوں، بہت اچھے طریقے سے پڑھا رہا ہوں، میری سارے باتیں بچوں کو سمجھ آتی ہے لیکن وہ باتیں بچے پیپر میں لکھ نہیں سکتے. کیا فائدہ ہوگا؟ کیا میرے لوگ مجھے چھوڑیں گے؟ کیا میں ٹیچنگ لائن میں رہوں گا؟ نہیں رہوں گا. مجھے لوگ چھوڑیں گے نہیں کیونکہ یہ تقاضا ہے، یہ آگے مقصد ہے، آگے گول اچیو کرنے کے لیے طریقہ کار ہے. تو میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں کہ ابھی ہم نے کرنا ہے تو کیا کر رہے ہیں. دیکھو میڈیم آف انسٹرکشن آپ کا انگلش ہے. اب میں آپ کو ایسے طریقے کار بتاتا ہوں نا کہ آپ انگلش ہی میں ٹیچنگ کریں گے اور انگلش ہی میں بچوں کو سمجھ آئے. ہاں میں سمجھاتا ہوں. ٹارگیٹ لینگویج آپ کا انگلش ہے کیونکہ آپ کی میڈیم آف انسٹرکشن کتاب اردو میں تو نہیں ہے نا، انگلش ہی میں. تو آپ L1 پہ زیادہ فوکس کریں گے، L2 پہ زیادہ فوکس کریں گے. L1 ہے آپ کا لوکل لیول، تو آپ انیشیل انسٹرکشن بچوں کو انگلش ہی میں دے دو. سمجھ آ رہے؟
بہت سارے ہاتھ پاؤں کے استعمال سے, پکچر کے استعمال سے, فیشن ایکسپریشن کے استعمال سے آپ کنسیپٹ کلیئر کرو. پھر بھی اگر کنسیپٹ نہیں کلیئر ہوا تو ہم کیا کریں گے, ہم L1 پہ آئیں گے, لیکن میرے ذہن میں ایک چیز موجود ہے کہ یار مسئلہ فزکس کا نہیں ہے, مسئلہ انگلش کا ہے. اس طرح گناہوں کی جڑ ہوتی ہے نا, گناہوں کی جڑ, اسی طرح انگلش اور یہ اردو ہے نا, یہ آگے سبجیکٹوں کی جڑ ہے. بچہ کمزور ہوگا انگلش میں اور پیپر فیل ہوتا ہے سائنس میں. کیوں؟ کیونکہ بچہ سوال پہ اس کو سمجھ نہیں آتا. اگر آپ وہی سوال ان سے کچھ بھی پوچھے آپ کو فوراً جواب دیتا ہے, بات سمجھ رہے. لیکن ہم نے اپنے سبجیکٹ کے اندر میڈیم پہ ہی چلانا ہے. میں اس لیے بتاتا ہوں کہ انگلش والا بندہ نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کو علیحدہ انگلش سکھائے گا, نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اس وقت آپ نے میڈیم پہ, ہاں البتہ گرامر کا پورشن ادھر نہیں ہے, گرامر ہم نہیں سکھاتے, ورڈ میننگ ہمارا مقصد نہیں ہے, ہم نہیں سکھاتے, وہ ان لوگوں کا کام ہے. اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ میں آپ کو زبان سیکھنے کا آسان طریقہ سمجھا رہا ہوں, بس آپ کو سمجھا دے گا. انگلش بہت آسان ہے. دیکھو آپ چاہتے ہیں نا کہ میں کسی جگہ پہ جاؤں نا اور میں اس جگہ کی زبان کو جلدی سیکھوں, چاہے وہ ٹرکش ہو, چاہے وہ سویڈش ہو, چاہے وہ اسپینش ہو, چاہے وہ چائنیز ہو. انگلش بہت آسان ہے. چترالی ہو, بنگالی ہو,